आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दरस कुरान की लाइव सीरीज में सचवाला जी के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जी आदाब सचवाला जी, प्रणाम। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, क्या नंबर देख रहे थे हम? सूरह आज आल आल इमरान की 185 185। ये आ गई सर, 85। जी हाँ, आल इमरान की 185। अब इसमें एक नया जो है टॉपिक शुरू हो रहा है, और ये बहुत मशहूर आयत है, और इस जैसी आयतें कुरान में और दूसरी जगहों पर भी हैं। इसमें ये कहा गया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब ये डॉक्टर असरार अहमद फरमा रहे हैं, ये उनका तर्जुमा है। हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और तुमको तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला तो क़यामत ही के दिन दिया जाएगा। तो जो कोई बचा लिया गया जहन्नम से और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, तो वो कामयाब हो गया। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो इसके सिवा कुछ भी नहीं कि सिर्फ धोखे का सामान है। अच्छा, आप समझ रहे हैं अब्दुल हमीद साहब इसमें क्या कहा गया? जी, आप गौर कर रहे हैं इस पे? धोखे का सामान। यानी जी अच्छा, एक तो ये बात है कि हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब ये तर्जुमा है डॉक्टर असरार अहमद का। मौदूदी साहब ये कह रहे हैं कि आखिरकार हर शख्स को मरना है, और तुम सब अपने अपने पूरे अजर क़यामत के रोज़ पाने वाले हो। और वहीदुद्दीन खान साहब कह रहे हैं हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। ठीक है, हालांकि यहाँ जो लफ्ज़ आया है वो है नफ्स। नफ्स का माना असल में शख्स नहीं होता। ठीक है, नफ्स जो है एक जानदार को कहते हैं, यानी हर वो शय जिसमें जान हो। ठीक है, और हिंदी में यहाँ जो प्राण कहेंगे, प्राण। प्राण कहेंगे, जी हाँ, प्राण। अब देखिए यहाँ जो अल्फाज आए हैं वो किस तरह से, हर जानदार चखेगी मौत को। क्योंकि अरबी लुगत में या अरबी लिसान में नफ्स जो वर्ड है वो एक्चुअल मुअन्नस है, फेमिनाइन है। इसका जेंडर जो है फेमिनाइन है, ये इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो अब खैर ठीक है, ये फेमिनाइन हो या जो है मैस्कुलिन हो, या यानी मतलब हर दो सूरत में इसके माना होंगे जानदार के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मतलब है कि हर नफ्स चखेगा या चखेगी मौत को, या चखने वाली है मौत को। ठीक है, अच्छा, इस आयत पर गौर करने के बाद जब मैंने कुरान की जो है दूसरी आयतें या कुल मिलाकर कुरान के जो है मतन पर गौर किया, तो ये लफ्ज़ जिसको हम नफ्स कह रहे हैं, ये लफ्ज़ सिर्फ हम जानदारों के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए भी आया है। आप समझ रहे बात को? जी, यानी नफ्स गोया, के लिए है ना, तो अल्लाह को भी नफ्स है। हाँ एग्जैक्टली, यानी मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि कुरान के मुताबिक अल्लाह भी नफ्स रखता है। कुरान के मुताबिक अल्लाह को भी नफ्स है। अच्छा, एक बार जो है ऐसा हुआ कि मैं कुछ उलमा के साथ बैठा था, अहले इल्म के साथ, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ये जो नफ्स का मतलब हम लेते हैं, क्या ये सही? कहने लगे हाँ जानदार, इसका सही माना जानदार है। तो मैंने पूछा कि नफ्स से मुराद हम इंसान हैं या कोई भी? कहने लगे कोई भी, हर जानदार। तो मैंने पूछा कि नफ्स जो है अगर हमको होता है तो क्या नफ्स अल्लाह को भी होता है? तो उन्होंने पहले तो छुपते ही कह दिया नहीं, नफ्स जो है अल्लाह को नहीं होता। आप समझ रहे हैं? उन्होंने ये कह दिया कि नफ्स अल्लाह को नहीं होता। मैंने कहा कि अगर मैं कुरान से दिखा दूं, तो उन्होंने जो है
کہنے لگا نہیں قرآن میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا اگر میں دکھا دوں تب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے دکھاؤ. میں نے ایک جگہ ان کو دکھا دیا. تو اب وہ جو ہے گول مول کرنے لگے, نہیں اصل میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا وہ مطلب نہیں. اب میں نے کہا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو مطلب بتایا ہے تو کیا یہاں پر وہ مطلب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں وہ یہاں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. میں نے کہا کہ اگر میں ایک اور جگہ دکھا دوں تب کیا ہوگا؟ میں نے دوسری جگہ دکھایا, میں نے تیسری جگہ دکھایا, میں نے چوتھی جگہ دکھایا. یعنی قرآن میں اللہ کے لیے نفس کا لفظ کم سے کم 6 جگہوں پر آیا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ قرآن میں کم سے کم جو ہے 5 یا 6 جگہوں پر آیا ہے. تو میں نے ان کو جب دکھایا تو اب وہ کہنے لگے نہیں یعنی یہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے کہا کہ بھئی کیا اللہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ آپ سمجھ رہے میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں نے جب ان سے پوچھا کہ اللہ جاندار ہے یا بے جان ہے, وہ ناراض ہو گئے, کہنے لگے یہ کیسا سوال؟ تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ سوال ہی تو ہے, مجھے جواب دو کہ اللہ جواب دینا ہی نہیں چاہتے اصل میں اس کا جواب دیتے ہی پھنس جاتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا پہلے تو ان لوگوں نے چھٹتے ہی کہا کہ نہیں نفس کا لفظ جو ہے قرآن میں اللہ کے لیے نہیں آیا. میں نے کہا اگر میں دکھا دوں تو اب بہرحال میں نے 1 2 3 4 5 جگہوں پر جب دکھا دیا تو اب وہ لاجواب ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی اور راستہ تھا نہیں مفر کا. تو کہنے لگے نہیں اس کے یہ معنی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اب گول مول کرنے لگے, جلیبیاں بنانے لگے. میں نے کہا کہ بھئی دیکھیں اس کے معنی یہ ہے وہ ہے, میں اس چکر میں نہیں جا رہا ہوں. جب نفس کا لفظ یعنی مطلب جانداروں کے لیے آیا ہے تو اب مجھے اس سوال کا جواب دو کہ اللہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ کہنے لگے یہ سوال ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ آپ ہی نے کہا کہ نفس کے معنی جو ہے جاندار ہیں, تو اللہ جاندار ہے یا بے جان ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے ان کے پاس. اچھا وہ اللہ کو جاندار کہیں تو پھنس جائیں گے, اللہ کو بے جان کہیں تب پھنس جائیں گے. ہر 2 صورت میں جو ہے وہ پھنس جائیں گے. اب وہ جو ہے چپ ہو گئے, کہنے لگے یار تم جو ہے بھٹک گئے ہو, تم گمراہ ہو گئے ہو, تمہاری سوالات ہی. ارے بھائی سوال تو سوال ہے, سوال کرنے سے کیا آدمی بھٹک جاتا ہے؟ اب اس کے بعد پھر ان کا کہنا تھا کہ نہیں وہ جو ہے اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے وہ معنی والا. آپ جو بھی معنی لے لیں, یہ جو ہے یہاں پر یہ جو لفظ ہے یہ نفس کا لفظ آنے سے پہلے ان آیتوں میں ایک ہی جگہ نہیں, یہ آیت کئی جگہوں پر آئی ہے. کلو کا لفظ آیا ہے. سب کو, ہر کسی کو. اچھا میں ایک جگہ نہیں, جہاں بھی یہ نفس ذائقۃ الموت کا جو ہے یہ اس طرح کا جملہ آیا ہے اس سے پہلے کلو کا لفظ آیا ہے. میں نے کہا کہ کلو کی کیا معنی ہے؟ کلو میں کیا کوئی استثناء ہے؟ جب اگر میں کہوں کہ سب کے سب تو کیا اس میں ایک چیز بچ گئی؟ بھئی آپ کلو کا مطلب سب کے سب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کلو کا مطلب ہے سب کے سب, سارے, سبھی. جب سبھی کہہ دیا آپ نے تو پھر اب اس میں آپ اللہ کو کیوں الگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا لفظ آیا جس طرح سے اور دوسرے جانداروں کے ساتھ آیا ہے. گویا کہ دوسرے جانداروں کو اگر نفس ہے تو اللہ کو بھی نفس ہے, اللہ کو بھی نفس ہے. اور پھر نفس کے ساتھ کلو کا لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ جو ہے اللہ کے ساتھ اگر نفس ہے تو کیا اللہ کا نفس بھی موت کو چکھے گا؟ یہ سوال ہے میرا. کہنے لگے نہیں, یہ جو خالق ہوتا ہے اس کی جو ہے اس کے ساتھ باتیں کچھ الگ. ارے دیکھیں بھائی کہ جو ہے خالق اور مخلوق کی باتیں کر کون رہا ہے؟ آپ ہی نے کہا کہ جو ہے یہ نفس ہر نفس, تو جب ہر نفس ہو گئی اور نفس اللہ کے ساتھ بھی ہے تو میرے سوال کا جواب دو. لیکن وہ پھنس گئے تھے, کوئی جواب نہیں ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یہ انداز ہی بڑا جو ہے بے تکا ہے. اور پھر چونکہ دیکھیں قرآن اصل میں ایک انسانی کاوش ہے, انسانی کلام ہے, انسانی کوشش ہے. تو آپ لاکھ جو ہے دہائیاں دے رہے ہیں لیکن انسان بہرحال کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے اندر لیمیٹیشنز ہیں, اس کی محدودیت ہے. تو انسان اپنی محدودیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے. جس طرح سے اور دوسرے انسان پھنس جاتے ہیں, ظاہر بات ہے قرآن کا لکھنے والا بھی انسان ہی ہے یا جو ہے, تو اب وہ بھی اسی طرح سے پھنس جاتا ہے جس طرح سے دوسرے انسان پھنستے ہیں. بات ختم ہو گئی. یہاں آپ کے عقیدے جو مرضی ہو جائیں لیکن قرآن بذات خود یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ یہ ایک انسانی کاوش ہے. بات ختم ہو گئی.
اچھا یہ کہنے کے بعد کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھے گی موت کو، اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے جو اجر ہیں، تمہارے جو بدلے ہیں، اصل میں وہ قیامت کے روز جو ہے پورے کیے جائیں گے، قیامت کے روز پورے کیے جائیں گے۔ اچھا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس میں بھی کل ملا کر باغ کا بہلاوا اور آگ کا ڈراوا ہے، اور آگ کا ڈراوا پہلے ہے دیکھیے، اور وہ بھی جو ہے بات کیسے کی جا رہی ہے، جو کل بچا لیا گیا۔ ارے بھائی انسان اپنے عمل، اپنی سوچ کی بنیاد پر جو ہے کسی نقصان سے بچتا ہے نا۔ بچا لیا کیا مطلب؟ بچا لیا گیا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں یا جائیں گے، ان کو بچایا نہیں گیا۔ بھائی کیوں نہیں بچایا گیا؟ بچانا چاہیے تھا نا۔ دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کو، اور مان لو ماں کہیں کچھ جو ہے دور ہے اور اس کا بچہ مان لو کچھ الیکٹرک وائر جو ہے ننگی تاریں ہیں، ٹھیک ہے، ان ننگی تاروں کی طرف، یا پھر کوئی ایسا بلب ہے جس کا ایک تار جو ہے تھوڑا سا لوز ہے یا لوز کانٹیکٹ ہے، تو وہ جو ہے اس میں چمک آ رہی ہے، کچھ اسپارک لے رہا ہے، تو چھوٹا سا بچہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ بچے کو نہیں معلوم، بچے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو روشنی ہے اس کی طرف جو بچہ جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس بچے کو معلوم نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ اس کی ماں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس بچے کو بچا لے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کیا وہ ماں اپنے بچے کو ان ننگی تاروں کی طرف جانے کے لیے چھوڑ دے گی؟ چھوڑ دے گی؟ اور پھر اگر مان لو وہ ماں اگر اس بچے کو بچا لیتی ہے تو کیا کوئی احسان جتا رہی ہے؟ ارے بھائی یہ تو ماں کا فرض ہے نا، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہی سچویشن اگر اس کا اپنا سگا بیٹا نہیں ہے، اس کا اپنا سگا بچہ نہیں ہے، کسی اور کا، کسی پرائے کا، کسی جو ہے کوئی بھی، مان لو یہ جو ہے اگر یہ سچویشن کسی ایسی جگہ ہو رہی ہے جہاں چھوٹا معصوم بچہ ننگی تاروں کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں سے کوئی بھی خاتون، یا خاتون سمجھ لے کوئی بھی آدمی وہاں سے گزر رہا ہے، یہ منظر اگر آپ یا میں دیکھ رہے ہیں تو جو ہے کیا اس بچے کو بچانا ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے؟ سوچئے۔ اور پھر اگر ہم اس بچے کو بچا لیں گے تو کیا اس بچے پر ہم احسان جتا رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو ہمارا اخلاقی فرض ہے نا، ہمارا انسانی فرض ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ قرآن کا یہ دعویٰ کرنا کہ فمن زحزح، جو کوئی بچا لیا گیا آگ کے، جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اصل جو مسکن ہے، یا اصل جو ہے وہ جہاں اس کے جانی کی جگہ ہے وہ ہے آگ۔ لیکن اللہ میاں ہم پر احسان کر، سچ والا جی یہاں کی جو موجودہ زندگی ہے اس کو بھی تو زیرو کر دے رہا نا، وہ یہاں کی زندگی زیرو ہی ہے، سوا کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہاں کی زندگی دھوکے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس پر بھی ہم جو ہے ابھی اس کے بعد والے جملے پہ آئیں گے نا۔ ابھی ہم فی الوقت کیا سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ فمن زحزح عن النار کا جو مطلب جس انداز میں جو ہے قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے، گویا کہ وہ انسان پر احسان کر رہا ہے، اور پھر وہ گویا کہ یہ بتانا چاہ رہا کہ انسان کا جو اصل جو ہے مأوا ہے، جو اصل جو ہے ٹھکانہ ہے، وہ ہے آگ۔ لیکن اللہ میاں اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ مطلب بائی ڈیفالٹ سیٹنگ آگ کی ہے، بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ جو ہے آگ میں جانا ہے۔ انسان جو ہے بنایا ہی گیا ہے وہ جو ہے آگ میں جانے کے لیے بائی ڈیفالٹ۔ اب یہ اللہ میاں اگر اس کو بچا لیں گے تو جو ہے وہ آگ سے بچ جائے گا اور جو ہے جنت میں جائے گا۔ یہ کیسا انداز ہے یار، کیسی دادا گیری ہے، اور کتنا بھونڈا، کتنا نامعقول، کتنا فضول، کتنا خرافاتی بیان ہے، ذرا سوچئے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بچا لیا گیا، یہاں جو لفظ آیا ہے نا یہ جو ہے مجہول کا صیغہ ہے، زحزح بھی ادخل بھی، دونوں بھی مجہول، یعنی بچا لیا گیا۔
اور داخل کیا گیا. گویا کہ انسان اپنے عمل اپنے کرم کی بنیاد پر جو ہے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ اللہ میاں اگر چاہیں تو جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ میاں اگر چاہیں تو وہ آگ میں جو ہے جائے گا. ارے یار، کل ملا کر جو ہے سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے. ہماری خلوص نیت، ہماری جو ہے ہمارے اعمال یا ہماری کوششوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ میاں چاہیں تو جو ہے ہمیں آگ سے بچائیں گے، اور چاہیں تو ہمیں جنت میں داخل کریں گے. یہ مجہول کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیوں؟ تو وہ کنفرم بھی نہیں ہو رہا کہ بھئی کیا کرے تو تم کو بچایا جائے گا آگ سے. ہاں، یہ تو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. کنفرمیشن تو کہیں بھی نہیں ہے. ہمیشہ ہر جگہ یہ اس بات کو لے کر گولموئی جو ہے انداز اپنایا گیا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جو کوئی بچا لیا. سب سے بڑی فری ول تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرے. کسی کو جہنم بھیجے، کسی کو جنت بھیجے، اس کے پاس ہے اصل فری ول. ایگزیکٹلی. یعنی دیکھیں، بات یہی ہے نا، فری ول کس کے پاس ہے؟ فری ول اللہ کے پاس ہے. کیا فری ول انسان کے پاس ہے؟ نہیں، انسان کے پاس فری ول نہیں ہے. انسان مجبور مطلق ہے، مجبور محض ہے. انسان اپنی جو ہے اپنے عمل کی بنیاد پر کچھ نہیں کر سکتا، اپنے جو ہے ایمان کی بنیاد پر. اچھا، پھر قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی پرمیشن کے بغیر کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. ارے دیکھیں، ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہیں ہم اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایمان اللہ کی اجازت سے ہمیں ملے گا. اللہ اگر پرمیشن دے گا ایمان کو تو ایمان ہمارے پاس آئے گا. اگر اللہ ایمان کو پرمیشن نہ دے تو ہمیں ایمان ملنے والا نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ رہا ہے. یعنی کسی جاندار کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان والا ہو جائے. کیا انداز ہے یار، کیا انداز ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کیسی بات ہے، کیسا اسٹیٹمنٹ سوچئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان کی اجازت اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر ہم ایمان لانا بھی چاہیں، اگر اللہ نے اجازت نہیں دی تو اس کا مطلب ہم کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. سوچئے کیسی باتیں ہیں. تو یہاں یہ کہنا کہ جو کوئی جو ہے بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. فقد فاز وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ ہو گیا ایک جملہ. اب اس کے بعد کا جملہ دیکھیے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے. اور پھر یہ مضمون یہ باتیں قرآن میں مختلف پیرائے سے جو ہے بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں. بار بار آپ کو کئی جگہوں پر، 20 جگہوں پر قرآن یہ کہے گا کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا کسی کو مل جائے تب بھی جو ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اصل چیز اس کے لیے آخرت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات قرآن بھی کئی جگہوں پر کہہ رہا ہے. یعنی مطلب یہ جو ہے یہ لہو و لعب ہے، یعنی مطلب کھیل کود ہے، تماشا ہے، دھوکہ ہے، یہ جو ہے فضول باتیں ہیں، بے ثبات زندگی یہاں کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ساری باتیں بار بار کہہ رہا ہے قرآن. اور اس کے علاوہ بھی قرآن سے باہر والی کتابیں بھی یعنی اسی دنیا کی زندگی کو لے کر کیا کچھ کہتی ہے. یعنی الدنیا جئفۃ وطالبها کلاب. کیا انداز ہے دیکھیے. یعنی اس میں قرآن کی باہر والی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ دنیا کیا ہے؟ چچڑا ہے، چیچڑا. یہ دنیا چیچڑا ہے، اور اس کو چاہنے والے کون ہیں؟ کتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ دنیا ہاں کتے ہیں، کتے، کلاب، قلب کی جمع کلاب. یعنی یہ دنیا چیچڑا ہے، اور اس کو طلب کرنے والے، اس کی جو ہے اس کو چاہنے والے، یا اس میں کوئی جو ہے اس کی نعمتیں تلاش کرنے والے، یا اس کو پسند کرنے والے، یا اس کی نعمتوں کی جو ہے ٹوہ میں رہنے والے کیا ہیں؟ وہ کتے ہیں. اب کتا ہمیشہ اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ مجھے چیچڑا مل جائے. اچھا، ڈھونڈتا وہ ویسا کرتا ہے انسان. ایسا یعنی مطلب کتا کیا کرتا ہے؟ جہاں چیچڑا ہے وہ بو سونگتے جاتا، کہیں نہ کہیں وہ جھپٹ کے جو ہے وہ چیچڑے کو جو ہے لے کے آئے گا. تو اس میں تشبیہ دی گئی ہے کتوں کی، اور اس دنیا کو چیچڑا بتایا گیا ہے.
اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک طرف تو قرآن یا قرآن کے باہر جتنی کتابیں ہیں ان میں یہ دنیا کو لے کر اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہیں. اچھا دوسری طرف ہم نبی اسلام یا نبی قرآن کی زندگی پر غور کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، ایک نہیں کئی جگہوں پر جو نبی اسلام نے جو ہے، جو ان کا وتیرہ رہا ہے، جو ان کا طرز زندگی رہا ہے، اب دیکھیں ان کو طرح طرح کی عورتیں چاہیے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات خالک. اب یہ پوری جو ہے تفصیل اگر آپ پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یہ نبی وہ ہے جس کو ہر طرح کی، ہر عمر کی، ہر مطلب ہر اسٹائل کی عورت چاہیے. کیوں بھائی؟ اور قرآن جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے عورت کو دنیا کی زینت کہہ رہا ہے. قرآن عورت کو دنیا کی زینت کہہ رہا ہے. تو نبی وہ ہے جو دنیا کی زینت کے پیچھے پڑا ہے. دنیا کی زینت اس کو اتنی ساری چاہیے بھائی. عام مومن کو مان لو ایک پہ جو ہے ٹرخا دیا گیا، بیچارہ وہ ایک میں جو ہے غلطان و پیچان ہے، لیکن نبی اور اس کے پاس تو لائن لگی ہے، ڈھگار ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ ایک طرف تو یہ دانت ہیں کھانے کے، اور دوسری طرف دانت ہیں دکھانے کے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ دوسری طرف دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں اور کھانے کے دانت کچھ اور ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ نبی یا پھر کل ملا کر یہ جو آئیڈیالوجی ہے اسلام، یہ دکھانے والی جو ہے یہ آئیڈیالوجی الگ ہے، لیکن اس آئیڈیالوجی کی حقیقت کو جو لوگ سمجھ چکے ہیں ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ جو ہے یہ نظارہ دیکھا ہوگا. کتنے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے جو مولوی، جو ملا ہیں، وہ جب اسٹیج پر ہوتے ہیں، جب ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں ہوتے ہیں، تو ان کا تقوی، ان کا ورع، ان کا زہد، ان کی جو ہے جو للہیت، ان کی آنکھوں سے آنسوں کا بہنا، ان کی جو ہے ان کے اندر ایک جو ہے ایمان کی حلاوت کو لے کر جو ہے وہ جو ہے وہ اس سے سرشار رہنا، اور پھر جو ہے یہ ساری باتیں یہ صرف دکھانے والے دانت ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ سارے دکھانے والے دانت ہیں. لیکن یہی ملا، یہی مولوی، ان کی اپنی عملی زندگی، ان کی نجی زندگی، ان کی پریکٹیکل لائف میں جو ہے، لائف جو ان کے گھروں میں ہوتی ہے، وہاں اگر کوئی ان کو دیکھے تو وہ جو ہے وہ دانت کچھ اور ہوتے ہیں، وہ دانت کھانے کے ہیں. تو کل ملا کر اسلام یا قرآن کا جو ہے جو بھی میسج ہے، یہ اصل میں اس کا جو ہے یعنی مطلب اس کی جو بھی حقیقت ہے یہ دو طرح کی ہے. اس کا ایک پہلو تو اس کا تعلق ہے شکاری سے، اور اس کا دوسرا سرا اس کا تعلق ہے شکار سے. اب دنیا میں مان لیجئے 99% لوگ شکار ہوتے ہیں، اسلام کے شکار ہیں، لیکن 1% یا اس سے بھی کم والا جو ہے جو لوگ ہیں، وہ اصل میں یہ وہ طبقہ ہے جو شکار کہلاتا ہے، جو شکاری کہلاتا ہے. اور شکاری ہمیشہ اسلام کی ریئلٹی کو جان چکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شکار اور شکاری کا جو ہے معاملہ یہ جو ہے ڈے ون سے چلتا رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام، یہ نبی قرآن بھی اصل میں کیا ہیں؟ شکاری ہیں. ان کو دنیا کی یہ باتیں لوگوں کو بتا کر کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خود اس دنیا سے بھرپور جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. بلکہ دوسروں کے مقابلے میں ان کو جو ہے ہر طرح کی چیزیں، ان کو 20% مال غنیمت چاہیے. کیوں بھائی؟ کیوں چاہیے؟ اور آپ پوری دولت، شہرت، تخت و تاج سب چاہیے ان کو، اور دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسروں کو جو ہے تم یہ دنیا تو جو ہے صرف دھوکے کا سودا ہے. یہ دنیا تو دھوکہ ہے، یہ دنیا تو صرف چیچڑا ہے، اور جو کوئی دنیا کے پیچھے پڑے گا وہ دراصل وہ اصل میں کیا ہے؟ کتا ہے. کیا انداز ہے ذرا سوچئے. الدنیا جیفتٌ وطالبھا کلاب، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پھر آپ کو کتنی ایسی باتیں، کتنی ایسی حدیثیں ملیں گی جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا بالکل بے قیمت ہے، دنیا کے پیچھے نہ پڑو. دنیا تو جو ہے یعنی اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی جو ہے اگر ایک مچھر یا ایک مکھی کے ایک پر کے برابر بھی اگر کوئی اس کی قیمت ہوتی، کوئی ویلو ہوتی، تو اللہ جو ہے اس دنیا کو بڑی اہمیت دیا ہوتا. لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مکھی کے ایک پر جتنی بھی نہیں ہے.
آپ سوچئے یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ تاکہ یہ طبقہ جس کا نام ہم جو ہے شکار کہتے ہیں، یہ بدھو بنا رہے، بے وقوف بنا رہے، اس کو جو ہے افیون کا انجیکشن جو ہے دے کر اس کو ہمیشہ اسی کیفیت میں مبتلا رکھنا ہے۔ اور جو شکاری ہے وہ ہر طرح کے جو ہے یعنی مطلب ہر طرح کا اس سے ایڈوانٹیج جو ہے لے گا، دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنے ایسے مولوی ملا ہیں، وہ عام آدمی کو تو بیچارے کو جو ہے اپنے محلے کے کسی ڈاکٹر کا بھی علاج نصیب نہیں ہوتا۔ یہ جو ملا ہیں یہ ان کو تھوڑا کچھ ہو جائے تو یہ امریکہ جائیں گے علاج کرانے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں، امریکہ جائیں گے علاج کرنے کے لیے۔ لیکن عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ محلے کا جو حکیم ہے، وہ جو ہے جو گھسا پتا جو RMP ڈاکٹر ہوتا اس سے وہ بیچارہ گزارا کر رہا ہے۔ ملاؤں کے لیے وہ جو ہے ان کو VIP ٹریٹمنٹ چاہیے بھائی۔ ارے بھائی اگر دنیا واقعی اتنی بے قیمت ہے اور تم کو ویسے بھی دنیا کو چھوڑنا ہے اور تمہارے لیے اصل مقام جنت ہے تو تم دنیا کی نعمتوں کو جزیہ کیا کرنے کا، آپ کو زکوٰۃ کیا کرنے کا، کیا کرنا ہے، مال غنیمت کیا کرنا ہے، 25% کیا کرنے کا مال غنیمت کیا کرنا، کیا بتائیے کیا ضرورت ہے؟ اور جو ہے یہ اچھی بھلی خواتین کو ان کو وہاں سے لوٹ کے مار کے جو ہے ان کو لونڈیاں بنانے کا کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ کیوں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ ساری دھاندلیاں، یہ ساری بدماشیاں آخر کیوں ہیں؟ ان کا جواب ہے ہمارے علماء کے پاس۔ ایک طرف تو تم دنیا کی بے ثباتی یعنی اس کی بے حقیقت جو ہے بتا رہے ہو، بے حقیقتی، اور دوسری طرف تم اپنی زندگی میں ہر طرح کے عیش آرام سے جو ہے تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، ہر طرح کا تم ہر طرح کی لذت جو ہے تم سمیٹنا چاہتے ہو۔ سوچئے یہ کیسی دوغلی جو ہے ان کی باتیں ہیں، کس قدر معاملہ ان کا کیسا ہوتا ہے، سوچئے۔ تو ہمارے عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پرتیک پرانی کو موت کا سواد چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے کرموں کا پرلے کے دن بھرپور پرتیپھل دیا جائے گا۔ تو اس دن جو ویکتی نرک سے بچا لیا گیا تتھا سورگ میں پرویش پا گیا تو وہ سفل ہو گیا تتھا سانسارک جیون دھوکے کے پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واہ، سانسارک جیون کیا ہے؟ دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ پھر جتنے مولانا ملے ہیں ان کو بالکل جو ہے کیا کہنا، کھدر کے کپڑے پہننا چاہیے، اور جو ہے گھر پہ ابلی ہوئی دال اور جو ہے موٹے چاول کھانے چاہیے، اور سواری کے لیے گدھے پر جو ہے سوار ہو کے پھرنا چاہیے، اور ان کے ہاتھ میں یعنی مسواک ہی ہونا چاہیے، یہ کبھی ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ایک لیکچر میں وہ اس کی مثال دیتے ہوئے اسی کے درس قرآن میں وہ کہہ رہے تھے کہ مانو آپ کسی بس میں بیٹھے ہو اور بس میں آپ کی سیٹ کے بازو والے کسی کے بچے نے الٹی کر دیا ہے، تو آپ اتریں گے تو نہیں، سفر جاری ہے، تو آپ کو برداشت کرنا ہے۔ تو سانسارک زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ اس مانند آپ کو گزارنا ہے، کسی طرح بس گزر جائے، رہنا تو آپ کو وہاں ہے ہمیشہ تو جنت میں رہنا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے ہمارے علماء، ہمارے مولوی جو ہے حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے اندر جو ہے دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں جو ہے حاصل کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے دکھاوا کچھ اور کرتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی میں یہ ہر طرح سے جو ہے یعنی لوٹیں گے، دنیا کی نعمتوں کو لوٹیں گے، اپنے جو ہے دو ہاتھوں سے سمیٹیں گے۔ لٹرلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور پھر میں چونکہ ان کے بیچ میں رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علماء کے ساتھ گزارا ہے، اور یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ اگر یہ علماء حضرات کسی دسترخوان پہ ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ ان کی نظریں صرف بوٹیوں پر ہوتی ہیں، ان کو صرف سالڈ چیز چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ کل ملا کر ان کا رویہ، دکھانے والے دانت کچھ اور ہیں اور کھائے جانے والے جو ہے دانت کچھ اور ہیں، کھانے والے دانت کچھ اور ہیں۔ تو چلیے جناب، آیت نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اچھا مسلمانوں، تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اچھا اب دیکھیں کیسا ان کو کیسا الو بنایا جا رہا ہے. دیکھیے یعنی تم سے جو ہے ہم مان لو تمہارا مالی نقصان بھی ہوگا اور جانی نقصان بھی ہوگا، اور اس ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. مان لو کہ جو ہے دیکھیں یہ شروع کے جو مسلمان ہیں وہ ایک طرح کی ایڈونچرس جو ہے لائف گزار رہے تھے نا بھائی. کچھ بھی کہیں لوٹ مار کرنا ہے، کہیں اچانک جو ہے دھاوا بول دینا ہے، کہیں ہلہ بول دینا ہے، کسی پر بھی جو ہے کوئی چڑھائی کر دینا ہے. اب مان لو اس اسنا میں اتفاق سے اگر ان کی طرف سے بھی اگر کوئی حملہ ہو جائے اور تم کو کوئی مالی یا جانی نقصان ہو جائے تو یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تم کو ان باتوں پر جو ہے صبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے اس ذریعے سے اللہ تمہاری جو ہے کیا کرتا ہے، آزمائش لیتا ہے. اور پھر تم ضرور جو ہے ان لوگوں کی زبان سے یہ باتیں سنو گے. کن لوگوں کی زبان سے؟ جن کو کتاب دی گئی، جن کو الکتاب دی گئی اور تم سے پہلے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے شرک کرنے والے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ مشرکوں اور یہود اور نصارہ سے ضرور تم یہ بات سنو گے کہ جس کی وجہ سے تم کو جو ہے تکلیف پہنچے گی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے بھائی؟ وہ یہی کہیں گے کہ ارے یار تم ایک ایسے بے ثبوت اور جو ہے بے بنیاد آدمی کی چکر میں پڑ گئے، اور پھر جو ہے تم اس کی باتوں میں آ گئے. ایک ایسا آدمی جس کے پاس اپنی نبوت کی جو ہے تصدیق کے لیے، توثیق کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ایک ایسا آدمی جو بے ثبوت اور بے زمین کھڑا ہے، تم اس کی بات مان کر جو ہے یہ سب کچھ کرنے لگے ہو، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو. تو ظاہر بات ہے یہ اس طرح کی باتیں مشرکین یا اہل کتاب کریں گے تو ان کی باتوں میں نہیں آنا. ان باتوں سے تم جو ہے یوں سمجھیے کہ تکلیف محسوس نہیں کرنا، تم جو ہے آزردہ نہیں ہونا. تم جو ہے ایسے موقع پر تم صبر سے کام کرو، تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرو. اور ایسے موقع پر صبر اور جو ہے تقوی کا معاملہ جو اختیار کریں گے، اصل میں جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی بڑے حوصلے کا کام ہے. یعنی یہ ایک طرح کا ایک ایسا مصمم ارادہ ہے کہ جو ہے اگر تم واقعی ڈٹے رہو صبر اور تقوی کے جو ہے کو لے کر، تو تم کو یہ مشرکین یا جو ہے یہود اور نصارہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اگر دلیلیں بھی دیتے ہیں، یہود و نصارہ اگر تمہارے نبی کے اندر کوئی ایسی بات نکالتے ہیں جو واقعی نبی لاجواب ہو جاتا ہے، تب بھی تمہیں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. تم کو ایمان پر گامزن رہنا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اور یہ جو طریقہ تم اپناؤ گے صبر اور تقوی کا، تو یہی جو ہے اصل میں بڑے حوصلے کا اور بڑی ہمت کا جو ہے کام ہے. یہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے ایمان والو، تمہارے دھنوں تتھا پرانوں میں تمہاری پریکشا اوشیہ لی جائے گی، اور تم ان سے اوشیہ بہت سی دکھد باتیں سنو گے جو تم سے پورو پستک دیے گئے تتھا ان سے جو مشرن وادی ہے. اب یدی تم نے سہن کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے تو بڑی ساہس کی بات ہوگی. اچھا مشرن وادی کیا ہے بھائی؟ کیا مشرن وادی آپ سوچئے، شرک کرنے والوں کو بول رہے ہو، شرک. یہ کیا باتیں ہیں یار. یعنی دیکھیں اسلام ہی اپنے بارے میں بھی منہ میاں مٹھو ہے اور دوسروں کے بارے میں فیصلہ یہی کرے گا. ہاں اچھا جو صرف ہندی جانتا اگر وہ پڑھ رہا ہے تو وہ مشرن وادی سے شرک بول رہی ہے، سمجھ ہی نہیں سکتا کبھی، سمجھ نہیں سکتا، بالکل بھی نہیں. اگر کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، اگر وہ اس آیت کا یہ ترجمہ پڑھ لے تو وہ بولے گا مشرن وادی پتہ نہیں کوئی جو ہے کسی مٹھائی کی جو ہے دکان میں کوئی کسی مکسر کا نام ہوں گا مشرن وادی. آپ سمجھ رہے ہیں؟
کیا بات ہے یار، ہاں کیا انداز ہے. اچھا آیت نمبر 187. اچھا اب یہاں دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار یعنی ایک معاہدہ لیا جن کو الکتاب دی گئی تھی. کن سے معاہدہ لیا؟ جن کو الکتاب دی گئی، کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی. تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں. فبئس ما کانوا یشترون. اب آپ دیکھیے اس میں کہا جا رہا ہے ایک غیر ضروری کی جو ہے ایک غیر ضروری کا الزام لگایا جا رہا ہے اہل کتاب پر یا یہود یا نصارہ پر. ایک بے وجہ کا ایک بے بنیاد الزام لگایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے لیا ایک میثاق ایک عہد کن لوگوں سے جن کو الکتاب دی گئی کہ وہ واضح کریں گے جو کچھ وہ تعلیمات یعنی کتاب کی وہ تعلیمات جو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. لوگوں کے سامنے کتاب کی تعلیمات کو تم پھیلاؤ گے اور جو ہے تم اس کو چھپاؤ گے نہیں. تو ان اہل کتاب نے کیا کیا؟ یعنی اس عہد و پیمان کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور ان باتوں کو وہ ایک معمولی قیمت پر جو ہے بیچ دیے. کیا ہی برا ہے ان کا یہ بیچنا. یہ انداز دیکھیے، معمولی پہلی بات تو معمولی قیمت پر بیچ دیے اور پھر یہ کہنا کہ یہ جو ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ یعنی اس بات کو اس عہد و پیمان کو وہ اپنے پیٹھ پیچھے جو ہے ڈال دیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا عہد و پیمان ہے، کب کس سے لیا گیا تھا؟ کیا ثبوت ہے کسی کے پاس؟ یہ فضول سی بات ہے. جب اللہ نے لیا تھا، جب اللہ نے کب لیا تھا بھائی؟ کیا ثبوت ہے کس کے پاس؟ ارے بھائی یہ ساری باتوں کو تو یعنی یہود یا نصارہ یکسر نکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری اس طرح کی دعووں کی جو ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. بھائی تمہارے سارے دعوے ون سائیڈڈ ہیں، تمہارے سارے دعوے ون سائیڈڈ ہیں. جس طرح سے کہ غلام احمد قادیانی کے جو دعوے ہیں ان کو محمدی لوگ جس طرح سے رد کرتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ یہود اور نصارہ یہ محمدیوں کے دعووں کو اس طرح سے رد کرتے ہیں، یکسر نکار دیتے ہیں. کہتے ہیں یار تو سر سے پاؤں تک جھوٹا شخص ہے، تیرے پاس اپنے سچا ہونے یا تیری جو ہے نبوت کو لے کر تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہی رویہ محمدیوں کا غلام احمد قادیانی کو لے کر ہے. غلام احمد قادیانی یا اس کے ماننے والے اپنے ظاہر بات ہے اس کو نبی سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں. بھئی عقیدے سارے، بھئی ان کا بھی عقیدہ ہے، ان کا بھی، محمدیوں کے بھی عقیدے ہیں اور قادیانیوں کے بھی عقیدے ہیں. ہمارے پاس چونکہ کسی کے بھی کوئی عقیدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے پاس کوئی اگر قادیانی بھی آیا تو ایسا نہیں کہ ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، تائید ہم کسی کے بھی نہیں کرتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایک عقیدے کو لے کے چل رہے ہو اور محمدی لوگ بھی اپنے عقیدے کو لے کے چل رہے ہیں. جس طرح سے محمدی لوگ قادیانیوں کو بے بنیاد کہہ کر ریجیکٹ کرتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ یہود اور نصارہ بھی محمدی یا محمدیوں کو بے بنیاد کہہ کر اسی طرح سے رد کرتے ہیں. اور میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ جس طرح سے محمد یا پھر مسلمانوں کا منہ بولا نبی یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک قادیانی ہیں، بالکل اسی طرح سے غلام احمد قادیانی بھی محمدیوں کے نزدیک قادیانی ہے. بات ختم. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں قادیانی رہا ہے. ان کے پاس کچھ منطق ہے قادیانیوں کے پاس، اور ان کی منطق جو ہے تو آپ کے ہی تاریخ اسلام کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تک بندی نظر آتی ہے اس میں، تک بندی. اور پھر قرآن سے کئی وہ لوگ جو دلائل دیتے ہیں. اب ٹھیک ہے بھائی قرآن بھی کئی موقعوں پر چونکہ ڈھیلی ڈھالی باتیں کرتا ہے، اس وجہ سے کچھ دلیل اس میں سے کچھ نکل جاتی ہے. دیکھیں بات اگر کہیں کلیئر نہ ہو تو اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے.
آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہے ایک ہوتا ہے ایسا اسٹیٹمنٹ جو ہے قانونی لحاظ سے اتنا پکا نہیں ہے، تو آگے چل کر لوگ اس میں سے کچھ نہ کچھ شقیں ایسی نکال لیتے ہیں جس میں سے ان کو در آنے کا راستہ مل جاتا، اندر گھسنے کا راستہ مل جاتا۔ اسی وجہ سے یہ جو وکیل حضرات ہیں وہ اپنے جو ہے کوئی اگر ان کا کوئی مضمون ہوگا تو اس میں ہر قانونی باریکی کو سامنے رکھ کر ان کا اسٹیٹمنٹ ایسا ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کا اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے۔ تو یہی معاملہ قرآن کا ہے، قرآن کا بیان جو ہے اتنا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، اس میں سے قادیانی آج کا قادیانی ہو یا آنے والے 500 سال کے بعد بھی اگر کوئی ایک شخص آئے گا، کوئی اپنے سے اسی قرآن سے جو ہے اپنے آپ کو نبی ہونا ثابت کرے گا، اپنے آپ کو رسول ہونا ثابت کرے گا، بات ختم ہو گئی۔ یہی تو مسئلہ تھا نا۔ تو قرآن اپنے آپ میں ایک ڈھیلی ڈھالی کتاب ہے، اس طرح سے اس طرح کے عقیدے نکالے جا سکتے ہیں۔ جی چلیے جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ جی جی سر، جی 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 ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کا؟ جی 187 جی تتھا ہے نبی، یاد کرو جب اللہ نے ان کے دृڑھ وچن لیا تھا تو پستک دیے گئے کہ تم اوشیہ اسے لوگوں کے لیے اجاگر کرتے رہو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس وچن کو اپنے پیچھے ڈال دیا، بھنگ کر دیا اور اس کے بدلے تنک مولیہ خرید لیا، تو وہ کتنی بری چیز خرید رہے ہیں۔ تنک مولیہ خرید لیا، اچھا اس کو آپ صاحب نے اس کو فٹ نوٹ بھی دیا ہے، تنک مولیہ کو۔ اچھا کیا تنک کہہ رہے ہیں مولیہ بھائی؟ کے فٹ نوٹ میں جو پستک دیے گئے ارتھات یہود اور نصارہ عیسائی جنہیں تورات تتھا انجیل دی گئی، اس پستک کو کہہ رہے ہیں، اس کو اچھا خرید لیا آپ نے تنک مولیہ میں۔ اچھا ہاں اچھا چلیے، اب یہ آیت نمبر 188، جی لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ یعنی اب انداز دیکھیے کیا اپنایا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں تم یہ گمان بھی مت رکھو کہ جو وہ خوش ہو رہے ہیں اپنے کرتوتوں پر۔ یہ دیکھیں، وہ لوگ اگر کچھ کریں تو وہ کرتوت، اور تم لوگ اگر کچھ کریں تو تمہارے اچھے اعمال۔ یہ انداز دیکھیں کرتوت ہاں، یعنی دوسرے کا کتا اور میرا جو کتا ہے وہ ٹامی ہے نا، یہی بات ہے۔ دوسرے اگر کچھ اعمال کریں تو وہ کرتوت ہیں، اور ہم اگر اعمال کریں تو وہ کیا ہیں؟ ہمارے اعمال جو ہے صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، بڑے پیارے اعمال ہیں۔ ہاں، ہم دوسروں کو جو ہے دوسروں پر لعنت بھیجیں، ان کو ملامت کریں، ان کو گالی گلوچ کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو سور کہیں، ان کو گدھا کہیں، ان کو کتا کہیں، ان کو بندر کہیں، ان کو حرامی کہیں، ان کو بدذات کہیں، تو یہ ہماری ساری باتیں، ہمارے سارے اعمال بڑے پیارے پیارے اعمال ہیں۔ اب اگر وہ لوگ کچھ کہیں تو کیا ہے؟ ان کے کرتوت سوچئے۔ اچھا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے منہ بولے نبی کو سچا آدمی نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ سر سے پاؤں تک وہ بڑے بڑے برے ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو نہیں مان رہے نا، ان کو سچا نہیں مان رہے نا۔ حالانکہ وہ لوگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس سچا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تم کو نہیں مان رہے ہیں، تم اپنے سچا ہونے کی دلیل دے دو، ہم تم کو بھی مانیں گے، لیکن کوئی دلیل جو ہے نہیں دی گئی قرآن میں، تو یہی وجہ ہے۔ تو اب وہ ہمیشہ جو ہے یہود و نصارہ یا مشرکوں کے بارے میں قرآن کا ہمیشہ ایک جو ہے وہ رونا دھونا رہتا، ہمیشہ ان کے خلاف روتا رہے گا۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی
हे नबी, जो अपने करतूतों पर प्रसन्न हो रहे हैं और चाहते हैं कि उन कर्मों के लिए सराहे जाएं तो उन्होंने नहीं किए, जो उन्होंने नहीं किए। आप उन्हें कदापि न समझे कि यातना से बचे रहेंगे, तथा वास्तविकता ये है कि उन्हीं के लिए दुखदाई यातना है। भाई देखें, कुरान का कोई पेज अजाब या इक़ाब या आग का डरावा या धमकावे से खाली नहीं है। हर पेज पे आपको जो है डरावा धमकावा मिलेगा। धमकाना, अजाब है, इक़ाब है, जहन्नम है, आग है, तुमको तलना है, भुनना है, कबाब बनाना है, तुमको जलाना है, तुमको तड़पाना है, तुमको पीप पिलाना है। तुम अगर जो है पानी मांगोगे अंदर, अब देखिए ये अंदाज ही देखिए कि जहन्नम में लोग जो है वो दर्दनाक एक हवलनाक आग में जलते रहेंगे, हवलनाक आग में जलते रहेंगे, तो वहां वो पानी मांगेंगे। पानी, अच्छा कोई ऐसा होता है कि जो है आग में जल रहा है तो पानी मांगता पीने के लिए? तो वो पानी मांगेंगे तो उनको क्या दिया जाएगा? पीप दिया जाएगा। ये अल्फाज आए हैं कुरान में, उनको पीप दिया जाएगा। कितनी गंदी सोच है ये। यानी देखिए कि कुरान अपने न मानने वालों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है, और फिर सोचिए कि कितना उतावला है, यानी किसी को नहीं मानने वाले के खिलाफ जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कहो। यानी पहली बात तो उनको हमेशा हमेश के लिए आग में जलाना है। आप ये इस तस्वुर को जरा सोचिए कि कितना भयानक है। अच्छा, क्यों जलाना है भाई? वो आपके नबी को जो है वो सच्चा नहीं मान रहा। अगर आपके नबी को कोई बुद्धू सच्चा मान ले तो बड़ा बहुत बहुत प्यारा है, लल्लू लल्लू है, हाँ। लेकिन जो नहीं मानता वो इंतहाई निकट्टू है, वो बदमाश है, और उसके लिए क्या सजा है? हमेशा हमेशा जो है वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा, हमेशा। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर ये कहकर वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा, मैंने जो कहा था कि हर ऐसी फजूल भोंडी बातें जहां जहां भी अगड़म बगड़म जो आती हैं, उसके बाद एक आयत आ जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि जो है आसमानों और जमीन की जो मिल्कियत है, आसमान और जमीन की जो जायदाद है वो किसकी है? अल्लाह की है। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। क्यों भाई ये कहने की बार बार जरूरत क्यों पेश आती हो? यानी हर एक छोटा सा एक स्टेटमेंट देने के बाद में अब मैं कहूं कि ताजमहल को मैंने बनाया, फिर मैं इधर उधर की बातें करूं, फिर कहूं कि ताजमहल को मैंने बनाया, फिर मैं इधर उधर की 2-4-6 आयतें पेश करूं, फिर कहूं कि ताजमहल को मैंने बनाया। अब बता, अब मेरे बारे में आपका क्या गुमान होगा? आप क्या समझेंगे? कहीं गड़बड़ है ना मेरे 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 दिमाग में? अरे भाई, एक बात को मैं क्यों कह रहा हूं बार बार? क्यों? एक छोटी सी किताब जिसमें फजूलियात जो है इधर उधर की कहानियां, किस्से कहानियां भरी हुए हैं, उसमें आप वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, यानी मतलब आसमान और जमीन अल्लाह की जायदाद है, आसमान और जमीन अल्लाह की मिल्कियत है, बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हो। क्यों भाई? क्यों? क्या जरूरत है आपको? एक बार आपने कह दिया, ये 2 बार कह दिया बस नहीं है। यानी ये इसका मतलब ये है कि यानी मतलब जो चोर होता है, ये कुरान के लिखने वाले को खुद एहसास हो गया कि मैं हर चीज पे कुदरत नहीं रखता, कहीं ऐसा तो महसूस नहीं हुआ पिछली बात? ऐसा एग्जैक्टली यही बात है कि मेरी हरकतें या मेरी बातों से किसी को ये ना लगे अरे यार जो है कहीं लोग मेरी अंदर की सच्चाई को ना भांप लें, तो इस वजह से फौरी से जो है एक आयत जड़ देता, एक मुस्तकिल एक आयत आ जाती, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी जमीनों आसमानों और जमीन की मिल्कियत, इसकी जो है जायदाद, ये प्रॉपर्टी किसकी है? अल्लाह की है। ताकि कोई ये ना समझे, किसी के जहन में अगर कुछ बात आ भी रही है, यार ये अल्लाह कैसी बातें कर रहा है यार, तो फौरी जो है उसको ये बात ये उसकी याद दहानी, उसकी ये बात ताज़ा हो जाए कि नहीं भाई ये जो है आसमान जितने भी हैं, आसमान पूरे अल्लाह मियाँ के हैं और ज़मीन भी अल्लाह मियाँ की है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, है ना, ताकि कोई जो है कोई इस बात को भूले नहीं। हमेशा साइंटिफिकली आसमान और आसमानों वाहिद और जमा कर दिए इन्होंने, जबकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ना एक आसमान है ना कहीं आसमान है, वो सिर्फ खला है। भाई एग्जैक्टली ये कहना कि जो है मैं अगर ये कहूं कि 5 धुआं, मैं 5 धुएं का जो है मैं मालिक हूं,
یہ کوئی بات صحیح ہے؟ دھواں یہ کیا مطلب ہے؟ یہ دھواں ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، دھواں کتنا ہوتا ہے؟ الگ الگ قسم کی دھوئیں ہیں بھائی، پانچوں دھواں کا میں مالک ہوں۔ عجیب بات ہے نا یہ انداز۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے لکھنے والے جس کنویں کے اندر بیٹھتے تھے، جس کنویں کے اندر رہتے تھے، ان کی سوچ، ان کے نظریے کے مطابق ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ہے ایک آسمان تو بالکل نیچے ہے، جس کو جو ہے سماء الدنیا کہا گیا ہے، یعنی بالکل نیچے کا آسمان، ٹھیک ہے؟ اچھا، نیچے کے آسمان میں اللہ نے کیا کیے ہیں؟ وہ جو چھوٹے 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 جو ہے ٹمٹماتے جو ہے تارے لگائے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کسی بچیوں کے جو ہے، ہاں بچیوں کے جو ہے کپڑوں میں وہ بچیاں جو ہے وہ خوش ہونے کے لیے ان کو چھوٹے چھوٹے چمکیاں لگاتے ہیں۔ اب پرانے زمانے میں عورتیں سیلنگ پہ بھی لگا رہے ہیں، ابھی ریڈیم سیلنگ پہ بھی لگا رہے ہیں، سمجھو ایسا۔ تو وہ آپ دیکھیں گے تو جو ہے جگہ چھوٹی چھوٹی چمکیاں جو ہے وہ جھل مل جو ہے وہ تارے جو ہے جھل ملاتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کی نظر میں، چونکہ قرآن کا لکھنے والا ایک کنویں کے اندر بیٹھتا تھا، اب کنویں کے اندر سے جب وہ آسمان کو دیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو ایسا لگتا تھا کہ جو ہے یہ جتنے تارے ہیں وہ نیچے کی آسمان، اس کو السماء الدنیا کہہ رہا، نچلا آسمان۔ اچھا مجھے یہ بتائیے نچلا آسمان کیا ہوتا ہے بھی؟ نچلا آسمان کیا ہوتا ہے؟ عجیب سی بات، کیونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ ایک آسمان شاید اوپر کا بھی ہے، وہ تارے اتنے اوپر نہیں ہیں، وہ نیچے ہیں، اس لیے ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ اچھا وہ جو ہے کچھ تارے اور شاید اس کے اوپر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان کو آپ اپنی نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے، اس لیے نیچے کے آسمان میں وہ جو تارے ہیں وہ چھوٹے 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 چمکیوں کی طرح، یہ وہ تارے ہیں۔ اللہ میاں کیا کرتے ہیں؟ ان کو پکڑ کر ایک ایسا ہاتھ مارتے ہیں۔ اللہ میاں کا ہاتھ ذرا بڑا رہتا ہے نا بھائی، کل ہمارے خالد صوفی صاحب بھی کہہ رہے تھے بڑا ہاتھ ہے اللہ میاں کا، تو اپنے ہاتھ سے ایسے سمٹتے ہیں 10-20 تاروں کو، ایسا سمجھو ان کے ہاتھ میں 10-15-12 جو ہے کچھ تارے آ جاتے ہیں، تو وہ لے کر ایسا مٹھی پکڑ کر جو ہے وہ جو شیاطین سنگن کرتے ہیں، جو وحی کی جو ہے جو آمد و رفت ہوتی ہے، سننے کے لیے جاتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، کان لگا کر جو سنتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ میاں کیا کرتے ہیں؟ وہ تاروں کو لے کر دے مارتے ہیں شیاطین کو، تو شیاطین جو ہے وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ شیاطین بھاگ رہے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ نے جو پھینک کر مارا تارا وہ بھی نشانہ چک گیا اللہ تعالیٰ کا، بھاگ گئے شیطان۔ ہاں شیطان بھاگ گئے، اس میں سے مان لو ایک آدھ شیطان کوئی لگتا، مان لو اللہ میاں جو ہے اگر 4-6 شیطانوں کو ایک 10-12 تاروں سے مارنا چاہیں تو ایک آدھ شیطان کے پیر کو، اس کی ایڑی کو جو ہے وہ تارا لگتا، باقی کے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور باقی کے دوسرے تارے وہ ادھر ادھر ٹوٹ جاتے ہیں، ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ یہ اللہ میاں جو ہے وہ کنویں کے اندر جو بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے، تو انہوں نے ایسا کہا۔ تو اب یہ بھی وہی ہے کہ بار بار یہ کہنا ہے کہ جو ہے زمین و آسمان کی ملکیت، آسمانوں اور زمین کی ملکیت، یہ جائیداد جو ہے اللہ میاں کی ہے۔ اچھا آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات کہی جا رہی جی، کہ زمین اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کن؟ آپ سنیں اب یہ کن لوگوں کی، اس کی بات کی آیت میں جو ہے وہ اس کا کنٹینیوشن آ رہا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اب وہ اس کے جو ہے آیت نمبر 199 میں وہ بات کہی جائے گی۔ اب اس میں جو کہا گیا ہے، بے شک زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی زمین، رات اور دن تینوں کو ایک چیز سمجھ رہے۔ ہاں ظاہر بات ہے، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے یعنی مطلب دن اور رات کے باری باری آنے میں، یعنی پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ اب وہ اللہ میاں کی نظر میں یہ دن ایک کوئی چیز ہے، اس کو اللہ میاں پیدا کرتا ہے، اور رات ایک چیز ہے، اس کو اللہ میاں پیدا کرتا ہے۔ جس طرح سے قرآن مطلب یہ بیان دے رہا ہے کہ جیسے چاند ہے، جیسے سورج ہے، اسی طرح سے رات ہے، اسی طرح سے دن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وہی ہے جس نے رات کو پیدا کیا، جس نے دن کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ سب ایک جیسی چیزیں ہیں، یہ ایک جیسی چیزیں ہیں وہ، مطلب، اور سب ایک اپنے اپنے مدار میں کیا کر رہے ہیں، وہ تیر رہے ہیں. دن اور رات مطلب یہ ہے، ہاں، دن اور رات بھی یہ جو ہے جس طرح سے سورج اور چاند ہیں، بالکل اسی طرح سے دن اور رات بھی ہیں. اب دیکھیں اللہ میاں کی جو ہے ان کی منطق، ان کا علم، وہ جو کنویں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ہے رات بھی اسی طرح سے جس طرح سے چاند ہے، اور دن بھی اسی طرح سے جس طرح سے سورج ہے. سورج اگر ایک گولا ہے تو اللہ میاں کی نظر میں رات بھی ایک گولا ہے. چاند اگر ایک گولا ہے تو اللہ میاں کی نظر میں دن بھی ایک گولا ہے. اور یہ سارے گولے اندازہ ہی نہیں تھا، 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات والا اندازہ ہی نہیں ہے ان کو. ان کو کیا معلوم بھائی، وہ کنویں کے کبھی باہر آئے تو نہ دیکھیں گے، ان کو پتا چلے گا نا. وہ بیچارے کنویں کے اندر رہتے تھے، تو اب وہ ان کو کنویں کے اندر سے جو کچھ نظر آ رہا تھا انہوں نے سچ بنایا بیان کر دیا. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. اللہ میاں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. مسئلہ ان کا صرف یہ ہے کہ وہ کنویں کے اندر رہتے ہیں، اس لیے ان کو کنویں میں سے جو چیز جیسی نظر آ رہی ہے اس کو ویسے ہی کہیں گے نا. ہم اللہ میاں پر یہ بہتان نہیں لگا سکتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ایسا کبھی بھی نہیں کہتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ کنویں کے اندر رہتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے جو کچھ ان کو نظر آتا ہے وہ وہی بیان کرتے ہیں. اللہ میاں کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے. اللہ میاں جھوٹ نہیں بولتے. اللہ میاں ہے نا، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ بولتے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے کہ وہ کنویں سے جیسا کچھ ان کو نظر آ رہا ہے وہ وہی کہہ رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں نا. تو اس میں بھی وہی کہ جو ہے جو دن اور رات کے باری باری آنے میں، یعنی مطلب یہ جو اختلاف ہے، دن کی شکل الگ ہے، رات کی شکل الگ ہے، دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. دن کیا ہوتا ہے، گورا ہوتا ہے، اور رات کیا ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے. تو یہ اختلاف ہو گیا نا، فرق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی پوچھے دن کیسا ہے، کوئی بولے گا دن، تو جواب ملے گا دن جو ہے گورا ہے. رات کیسی ہے، کوئی بولے گا جو ہے رات جو ہے کالی ہے. اب یہ ظاہر بات ہے دن اور رات میں فرق ہے نا، دن اور رات میں اختلاف ہے. تو اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے. اللہ میاں کنویں کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ان کو لگا اچھا رات ہے، رات کی شکل کیا ہے بھئی، رات کالی ہے، اوکے ٹھیک ہے. اور دن کیا ہے، دن گورا ہے. تو اللہ میاں نے بالکل سچ بیان کر دیا. آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اللہ میاں کی باتوں پر. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں وستوتः آکاشو تتھا دھرتی کی رچنا اور راتری تتھا دیوس کے ایک کے پشچات ایک آتے جاتے رہنے میں متی مانوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. بہت سی نشانیاں ہیں واقعی. تو اب اس کے بعد کی آیت کو پڑھیں گے، ذرا بڑی ہے وہ، یا 1 گھنٹے کے قریب ہوگا. اب یہاں پر یہیں اینڈ کر دیں گے. ہاں ابھی پھر سے شروع بھی کرنا ہے وہ جو کیونکہ جو ہے آج والا جو سلسلہ ہے. جی تو آج بتا دیجئے ہمارے جو ہے جو بھی درشک ہیں ان کو بتائیے کہ 6 بجے ان کو جو ہے عبدالحمید جو سچ والا جو ہے عبدالحمید، اس پر آئیے. وہاں پر وہ حفص الکوفی کے حوالے سے ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ پہلا ایپیسوڈ ہوا. اب دوسرا ایپیسوڈ ہم کریں گے. جتنا آج پاسبل ہے ہم اتنا کریں گے، اس کے بعد پھر تیسرا بھی کریں گے، تاکہ تھوڑا تھوڑا کر جو ہے آپ کو یہ باتیں سمجھائی جا سکیں ایک سادہ جو ہے انداز میں. یہ جو ہے ہماری عام جو ہندوستانی بھاشا ہیں ان کو وہ اس میں ہم اپنی باتوں کو سمجھائیں گے تاکہ ہماری عوام کو ہماری باتیں سمجھ آئیں. تو ٹھیک سے 6 بجے پروگرام ہوگا نا عبدالحمید صاحب؟ جی سر 6 بجے شروع کریں گے. جی عبدالحمید پر آ جائیے سبھی بھائی، تو وہاں پر ہم اپنی باتیں رکھیں گے. تو تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، دھنیہ واد. خدا